बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, यकीनन ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ठीक रखे। अच्छा जी, आज हम कुरान पाक के दूसरे लेसन को स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके जो आपको समझ आए। ठीक है, जब जैसे हम बोलते हैं ना, मिक्स बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, थोड़ा उर्दू के करते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगी। हमारा सफ़र पिछली वीडियो से शुरू हुआ है, जो हमने आसान अल्फाज में कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया है। उसमें मैंने क्या किया था, सूरह फातिहा के आपको पहली 2 आयत पढ़ाई थी। ठीक है, और आपको तारुफ दिया था कि ये किसकी किताब है, किस पे नाजिल हुई और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है पढ़ना और हम इस किताब को पढ़कर क्या सीखते हैं। तो आज सूरह फातिहा को हम दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे मुकम्मल सूरत आज पढ़ लें। तो प्यारे बच्चों, क्या है, सूरह फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है। फातिहा का मतलब होता है शुरू होना, स्टार्ट होना, खुलना, इल्म के दरवाजे आप पे खुलना। ठीक है, और सजाने वाली चीज़ कुरान पाक की खूबसूरती। क्योंकि कुरान पाक सूरह फातिहा से शुरू हुआ है ना, तो इस सूरत का नाम इसलिए फातिहा रखा गया है, यानी शुरू होने वाली। इसका मतलब ही यही है। ठीक है, आगे हम जो कुछ पढ़ेंगे ना, तो वो आपको पता लगेगा कि ये क्यों कुरान पाक के बिल्कुल शुरू में आई है ये वाली सूरत। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने जब हमसे बात करना चाही, अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं अपने प्यारे प्यारे बंदों से बात करूं, तो उनको अपना पैगाम भेजूं, तो अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम पे कुरान पाक उतारा। ठीक है, कुरान पाक हमें भेजा कि इसको पढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके और उसूल इसमें मैंने लिख के भेज दिए हैं कि ज़मीन पे ऐसे ज़िंदगी गुजारो। ठीक है, तो जब आप वीडियो देखने लगे ना, तो कोशिश किया करें कि थोड़ी सी पिछली वीडियो देख लें, ताकि आपका रब्त बन जाए, आपका एक रिलेशन बन जाए पिछले वीडियो का और अगली वीडियो का, तो आपको बात पूरी समझ में आने लग जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों के पालने वाला है। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों, आलम कहते हैं जहान को, आलमीन तमाम जहान, जितनी दुनिया बनाई अल्लाह ताला ने, आसमान बनाए, सूरज बनाया, चांद बनाया, जितनी भी चीज़ें बनाई, सब का खालिक अल्लाह ताला है और वही पालने वाला भी है। अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान है, और रहीम रहमत वाला है, रहम करने वाला है। रहमान रहीम है, मेहरबान है, रहीम रहमत वाला है। ठीक है, मालिक यौमद्दीन, जो जजा के दिन का मालिक है, यानी रिजल्ट के दिन का। मैंने आपको बताया था ना कि अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो क्या होगा, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम पेपर अच्छा करते हैं, तो हम रिजल्ट वाले दिन खुश खुश होते हैं कि हमारा अच्छा रिजल्ट आया है। और अगर पेपर बुरा करें, हम ना पढ़ें पूरा साल, अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस ना दें, तो रिजल्ट वाले दिन क्या होता है, हम परेशान होते हैं क्योंकि रिजल्ट गंदा होता है। तो उस रिजल्ट के दिन का, जिसको यौमुल क़ियामा भी कहा जाता है, यौमुल हिसाब भी कहा जाता है, यौमुद्दीन भी कहा जाता है, यानी उस रिजल्ट के दिन का अल्लाह ताला मालिक है। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कुरान पाक के शुरू होने में कि ए अल्लाह ताला, हम तेरी ही सिर्फ इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद और ये देखें, ये दुआ हमें किसने सिखाई है, हमें अल्लाह ताला ने सिखाया है कि ऐसे दुआ करो मुझसे। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। ठीक है, अब वो सीधा रास्ता कौन सा है,
ہمیں کیا پتا کہ ہم جو چل رہے ہیں اس رستے پہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ رستہ وہ چلنا نہیں ہے کہ جیسے آپ گھر سے اسکول آتے ہو. یہ رستہ وہ والا رستہ ہے جس پہ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم چھوٹے ہیں نا، تو ہمیں ماما بابا سارے کیا سکھاتے ہیں؟ سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو پش نہیں کرنا، کسی کو ہٹ نہیں کرنا، کسی کے لیے بیڈ لینگویج یوز نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، سلام کرنا ہے، ٹیچر کو سلام کرنا ہے، گھر پہ کوئی مہمان آئے ان کو سلام کرنا ہے. تو یہ سارے جو اچھے طریقے ہیں نا، وہ ان پہ ہمیں چلنا سکھا. ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام نازل کیے، احسان کیا. اب اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر نازل کیے، کن لوگوں کو دیے؟ جو لوگ اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، جو دوسروں کے لیے برا نہیں سوچتے، جو اچھے ادب و آداب سے زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انعام دیے. ایک دو مثالیں آپ کو دیتی ہوں، آہستہ آہستہ بعد میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کن کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کے انعام نازل ہوئے. دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر پار کروایا، فرعون سے نجات دی. یہ بہت بڑا انعام تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ حضرت موسیٰ تو اچھے انسان تھے نا، وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، فرعون جن پہ ظلم کرتا تھا ان کو بچاتے تھے، تو ان کو انعام نازل. اور بھی کئی اتنے سارے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام نازل کیے، اپنے انعام اتارے، ان کو انعام دیا. میں آپ کو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ بتاؤں گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا رستہ، ولدوالین، جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی مغضوب کہتے ہیں غصہ ہوا، ٹھیک ہے، جن پر تیرا غصہ اترا، ولدوالین، اور وہ گمراہ ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے. اب بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، جو برے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، جو دوسروں کی زندگیاں بھی مشکل بنا دیتے ہیں. یعنی دوسروں کو مارنا، دوسروں کے لیے جھوٹ بولنا، دوسروں پہ غصہ کرنا، دوسروں کو گالی گلوچ کرنا. آپ کے لیول پہ اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جو دوسروں کو کسی بھی طرح کی ذہنی اذیت یا جسمانی اذیت دے، وہ برے لوگ ہوتے ہیں. اور ان پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر غصہ کرتا ہے. اب جیسے میں نے پچھلی آیت میں فرعون کا نام لیا، فرعون کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. اور لوگ کہتے تھے کہ نہیں، تم خدا نہیں ہو. حضرت موسیٰ نے لوگوں کو سکھایا کہ نہیں، فرعون خدا نہیں ہے، خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. اسی نے سب کو پیدا کیا اور وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا. لیکن جو لوگ برے ہوتے ہیں نا، پھر ان کو وہ اچھے سے سبق بھی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمائے، اور غیر المغضوب، ان کا رستہ ہمیں نہ دکھا جن پر تجھے غصہ آیا، علیہم ولدوالین، اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی جو تجھے ناراض کرتے ہیں، تجھے غصہ دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اس پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ ایسے مجھ سے دعا کیا کرو. تو پیارے بچوں، قرآن پاک کی پہلی صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. اس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں. ٹھیک ہے، ان 7 آیات میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کلمات سکھائے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور اگلی 4 آیات میں دعا کرنا سکھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے مانگیں. تو اب ہم یہاں پہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مدد کے سلسلے میں ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع میں، تو اے اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو پڑھنا اور اس قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما، اور اس قرآن پاک میں جو تو نے دنیا کے راز اور پاسورڈ بتائے ہوئے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جیسے ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں نا،
تو ہم ایک پاسورڈ ڈالتے ہیں، پھر پورا کمپیوٹر کھل جاتا ہے اور ہم اس کے مطابق اپنی اپنی ریسرچ کر لیتے ہیں، نیٹ کھل جاتا ہے، نیٹ کا بھی پاسورڈ ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کا سورہ فاتحہ جو ہے شروع کرنے کا پاسورڈ ہے، اور پھر جو ہم آگے چلتے جائیں گے نا تو اس کے مختلف صورتوں میں ہمیں بہت سارے کوڈ ورڈز اور پاسورڈز ملیں گے، جن کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو آسان اور خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق بنا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ نے یہ صورت ساری مجھ سے سنی نا، اس کو یاد کرنا، ترجمے کو، ٹھیک ہے، عربی بے شک نہ یاد کریں، ترجمے کو یاد کر کے آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں نا، ماما، بابا، آپی، بھیا، دادا، دادی، نانا، نانی، جو بھی کوئی بڑا آپ کے گھر میں جو آپ کو پڑھاتا ہے، یا ویسے ہی آپ شام کو جب کبھی بیٹھے نا ان کے ساتھ، ان کو یہ ترجمہ بتائیں، اور ان کو جو باتیں میں بتا رہی ہوں نا وہ بتائیں کہ ہماری میم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھنا وہ کتنے خوش ہوں گے، پھر آپ ایک چھوٹے سے نا ان کے ٹیچر بن جاؤ گے، جیسے میں ٹیچر ہوں نا، میں آپ کو سکھاتی ہوں، تو آپ ان کے اپنے سے بڑے لوگوں کے ٹیچر بن جاؤ گے کہ دیکھیں جی میں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کو ویڈیو یقیناً پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کو سن کے مزہ بھی آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنے کزنز، اپنے فرینڈز کو بھی بتانا ہے کہ بھی میں اتنے مزے سے نا قرآن پاک کا ترجمہ سن رہا ہوں اور اس کو یاد کر رہا ہوں، آپ بھی سنو اور یاد کرو، اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ مزید ہم کون سی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں۔ قرآن پاک کو تو یہ ہم سلسلہ بسلسلہ آگے چلاتے رہیں گے، تو ڈیفرنٹ آپ کی کورس کی جو کتابیں ہیں نا اردو اسلامیات کی، ان کی ویڈیوز بھی ہم لے کے آئیں گے۔ تو جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے نا، فوراً میرے کمنٹ میں لکھ دیا کریں کہ میم ہمیں یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی، یہ سمجھا دیں، تو میں کمنٹ پڑھ کے وہ والی ویڈیو آپ کے لیے بنا لیا کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے پیپر دینا دیکھنا اتنا ایزی ہو جائے گا، آپ کو قرآن پاک پڑھنا اور سمجھنا اتنا ایزی ہو جائے گا کہ آپ کو محبت ہو جائے گی قرآن پاک پڑھنے سے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔